इलेक्शन फ्रॉड एक ऐसा अमल है जिससे न सिर्फ पूरी कौम की राय बल्कि उसकी आवाज़ भी छीनी जा सकती है और इसके मनफी और गहरे असरात आवाम पर पड़ते हैं। और क्योंकि इससे नाअहल और करप्ट अफराद जो हैं वो हुकूमत में आ जाते हैं और हुकूमती अदारों पर कब्जा जमा लेते हैं। इलेक्शन फ्रॉड एक ऐसा अमल है जिससे डिजर्विंग लोग पीछे रह जाते हैं। मौका परस्त और चापलूस लोग जो हैं वो अपना रास्ता बनाते हुए ईवान में या इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं और फिर वो आ, इसी जो जो अतवार उन्होंने सीखे होते हैं, यानी कि मतलब परस्ती, मौका परस्ती और चापलूसी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो ऐसे फैसले करते हैं और अहम अहम हकूमती अदारों में ऐसी तैनातियाँ करते हैं कि जिसमें अपनी पसंद के लोग जो वक्ती ज़रूरत के मुताबिक तैनात किए जाते हैं उनके उनके ज़रिए वो मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं और जिसके नतीजे में जो मुल्क है या मुल्क की मशीनरी जो है वो ज़मीन बोस हो जाती है। ख़ास तौर पर मुल्क की इकानमी, मुल्क की खारजा पॉलिसी, मुल्क की जो दाखिली पॉलिसी वो कंप्रोमाइज़ होती हैं और आम तौर पर देखा गया कि ऐसे मामलात जन्म लेते हैं जैसे टेररिज्म और बेरोज़गारी। इन नाअहल अफराद की तैनाती की वजह से मुल्क की इकानमी जो है वो नीचे की तरफ जाती है। इसके अलावा मुल्क की खारजा और दाखिला पॉलिसी भी कंप्रोमाइज़ होती है और मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो एट रिस्क हो जाती है। आम तौर पर ऐसे ममालिक में जहाँ पे मनपसंद हुकूमतें बनाई जाती हैं इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए, वहाँ पर टेररिज्म और बेरोज़गारी, तालीम और सेहत के मामला जो हैं वो इंतहाई पस्ता हालात देखते हैं या नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। इलेक्शन फ्रॉड आमतौर पर उन लोगों को सूट करता है जो जो क्रिमिनल इंटेंट रखते हैं या जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हैं। और आम तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत उन लोगों को है जो कदीम ज़माने से इस काम में, कदीम ज़माने से मेरी मुराद जो है वो पार्टीशन से पहले भी इक़्तिदार में थे और पार्टीशन के बाद भी वो अपने इक़्तिदार को कायम रखे हुए हैं। वो तमाम लीडरशिप जो है वो अपने ख़ानदानों के अंदर उन्होंने रखी हुई है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को तैनात करवाया हुआ है और जो उनके साथ मिल के इस फ्रॉड या इस इलेक्शन में धांधली का जो एलिमेंट है उसको पाए तकमील पहुंचाते हैं। और इससे आमतौर पर आवाम जो है वो अपने मसाइल में उसी तरह रहती है जिस तरह इलेक्शन के अमल से पहले होते हैं और इलेक्शन के बाद भी उनके जो मसाइल हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं या फिर वो उन्हीं हालात का सामना करते हैं और उनके हालात में कोई बेहतरी नहीं आती। फ्रॉड जो है वो ज़माना कदीम से ही रवाज में है। तमाम वो लोग जो फाइनेंशली असर रसूख रखते हैं या बरादरीज़म या ट्राइब्स की शक्ल इख्तियार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो तमाम मुल्क में या वो तमाम इलाका जो उस हुकूमत में शामिल है वहाँ पर हुक्मरानी करते रहें और यही ख्वाब वो बुनते रहते हैं और इसी को पाया तकमील पहुँचाने के लिए वो इलेक्शन फ्रॉड या इलेक्शन में धांधली का जो अमल है उसको तरतीब देते हैं। इसमें कई तरीक़ाकार हैं। वो अपनी मर्ज़ी के कॉन्स्टिट्यूंसीज बनवाते हैं जहाँ पे उनकी अक्सरियत होती है। जिन इलाकों में उनको ख़तरा है कि उनके मुखालिफ वोट है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के दूसरी तरफ धकेल दिया जाता है। इलेक्शन का जो अमला है अपनी मर्ज़ी का तैनात करवाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी 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 मर्ज़ी के बंदे या अपने रिश्तेदारों को तैनात किया जाता है ताकि वो इस सारे अमल में उनका साथ दे सकें और मुख्तलिफ हीले हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वो अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए रखते हैं। इलेक्शन फ्रॉड जो है वो इतना ही पुराना है शायद जितनी डेमोक्रेसी इटसेल्फ। इलेक्शन फ्रॉड में कई तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। बहुत वाज़े तौर पर जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसमें वोटर्स को डराना धमकाना, यानी कि उनके हालात इलेक्शन के मुनक्कद होने से पहले पहले उस इलाके में सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा देना, लोगों को खौफजदा करना। और पिछले हम कई अरसे से देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आमतौर पर मुल्क में धमाके शुरू हो जाते हैं। बाज़ का जो कैंडिडेट्स हैं उन पर कातलाना हमले किए जाते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को
بالکل باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، بلکہ ان کے جو جلسے ہیں وہ بھی ناممکن بنا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا عوام سے رابطہ ختم ہو جائے، اور جو مخصوص گروپ کے لوگ ہیں وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھیلا سکیں یا ان کو مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہ مل سکے۔ عام طور پر اس میں بڑے بڑے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 انٹیمیڈیشن ہے، یعنی کہ لوگوں کو ڈرانا۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے الیکشن میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس حلقے کے فلاں فلاں جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ حساس ہیں، اور وہاں پہ فائرنگ کا، قتل و غارت کا یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ فوج کو تعینات کیا جائے، پولیس کی بھاری نفری کو لگایا جائے، اور اس قسم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ جو عام ووٹر ہے یا خواتین ہیں یا جو نوجوان ہیں وہ اس جانب جانے کی بھی کوشش نہ کریں، اور یہ اپنے مخصوص ایجنڈے کے مطابق صرف اپنے لوگوں کو لا کے اپنے حق میں ووٹنگ کروا سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو نمبر 2 جو ٹیکنیک ہے انٹیمیڈیشن کے بعد، وہ ڈسرپشن ہے۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ موجود ہیں تو پولنگ کے عمل کو آسان بنا دیا جاتا ہے، اور اگر ان کو لگے کہ مخالف امیدوار کے پولنگ کیمپ میں زیادہ لوگ ان کو دکھائی دے رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا، ہوائی فائرنگ یا کچھ ایسا طریقہ ایڈمنسٹریشن پولیس کے ساتھ مل کے ایسا کو عمل بنا دیا جاتا ہے جس سے وقتی طور پہ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹنگ کا عمل روک دیا جاتا ہے، تاکہ اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے وہاں سے مخالفین کو دور کر سکیں اور صرف اپنے لوگوں کو ہی ووٹنگ کا جو ہے موقع فراہم کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو بیلٹ پیپرز ہے اس کے چھیننے کی مثالیں عام طور پر بڑی کامن ہیں۔ جعلی بیلٹ پیپرز کو چھاپ دیا جاتا ہے اور جعلی ووٹرز کا اندراج کروایا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو بڑی ٹیکنیک یہ کھیلی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن، ایسی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، وہاں پہ حالات خراب ہو چکے ہیں، یا ایسی خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے، دوسرے کینڈیڈیٹ نے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس قسم کی جو مس انفارمیشن ہے یا فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا کر بھی لوگوں کو یا مخالفین جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو فرسٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے ووٹرز کو فرسٹریٹ کیا جاتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس ساری فرسٹریشن کے دوران یہ اپنے عمل کو جاری ساری رکھیں، اپنے جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ اس پروسیس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ مخالفین کو کس طریقے سے ایسی خبریں جو فیک ہیں جس سے وہ ڈر جائیں یا گھبرا جائیں، وہ پولنگ اسٹیشن کا رخ نہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو عام رجسٹریشن فراڈ بھی جو ہے وہ الیکشن فراڈ میں یا دھاندلی کا ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے جو اس قسم کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے مخالف ہیں یا جو دھڑا بندی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف ہو چکی ہے ان کے ووٹ کہیں اور ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے علاقے کو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ جو خاندان ہے یا وہ گروپ ہے جو ان کی مخالفت میں ہے اس کے ووٹ کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بات ان کو الیکشن ڈے پہ ہی پتہ چلتی ہے۔ جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اس حلقے میں یا اس پولنگ اسٹیشن پہ ان کا ووٹ نہیں ہے۔ کس طریقے سے فرسٹریٹ کرنا ہے، خاص طور پہ جو زیادہ ایج کے لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، وہ بد دل ہو کر شاید اس دن اس عمل میں حصہ نہیں لیتے، اور جس کا فائدہ پھر ایسے لوگوں کو ضرور ملتا ہے۔ الیکشن فراڈ کی ایک اور بڑی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ ملک میں عموماً جن لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ کی یا جنہوں نے حکومتیں بنائیں، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، لیکن ان کے بچے ابھی بھی جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں۔ کسی ڈکٹیٹر کا بیٹا جو اسپیکر کی پوزیشن تک پہنچتا ہے، کسی کا منسٹر بن جاتا ہے، اور اسمبلی میں ان کا آنا جانا جو ہے وہ ہر لیول پہ موجود رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جس ڈکٹیٹر نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو وہ جنرل ضیاء الحق تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر جو ہے وہ اسلام آباد میں جو تاریخی مسجد ہے وہاں پہ بنائی گئی، لیکن عموماً لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی قبر پہ کم جاتا ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے، اور اس لڑکے نے ساری عمر جو ہے وہ راولپنڈی میں گزاری ہے، لیکن یہ الیکشن کے لیے بہاولپور جاتا ہے اور بہاولپور سے یہ الیکشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر جو
الیکشن جو انجینئر کرتے ہیں یا جو دھاندلی کا جو ماہرین ہیں وہ ایسے دور دراز کے علاقے بھی انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ لوگوں سے الیکشن جیت سکیں اور وہاں پہ ان کے خلاف کوئی خاص ایویڈنس بھی نہ مل سکے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، کیا فراڈ کیا ہے. یعنی کہ جو لوگ اپنے گھر میں جہاں پہ ان کی ساری زندگی گزری ہے وہاں پہ ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ ملک کے کسی دور دراز علاقے سے جا کے وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. الیکشن فراڈ کی ایک اور مثال ووٹ بائنگ ہی ہے. عام طور پر جو پاکستان میں غربت ہے یا جو لوگ مجبور ہیں حالات، ان کو عام طور پہ یہ کوئی وقتی طور پہ فائدہ دیا جاتا ہے. کچھ علاقوں میں تو جوتے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، بریانی کی دیگیں جو ہیں وہ عام طور پہ جلسے جلوسوں میں تقسیم کی جاتی ہے اور الیکشن کے دن بھی کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. محض صرف یہ ساری کارروائی ایک دن کے لیے ہوتی ہے کہ لوگ کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو یاد رکھتے ہوئے ان کے انتخابی نشان پہ اپنا ٹھپا لگا دیں. اور عام طور پہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں ان کے بچوں کو وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم گورنمنٹ جابز دیں گے، یا وہ جو جابز ہیں جیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس کے محکمے ہیں تو ان میں بھی ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا ووٹ یا ان کی دھڑے بندی جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کی جا سکے. عام طور پر الیکشن فراڈ جو ہے وہ الیکشن کے دن ہی ختم نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن فراڈ یا جو دھاندلی ہے وہ الیکشن کے دن ہی ہوتی ہے، لیکن ہماری آج کی اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ الیکشن دن سے پہلے ہی الیکشن کا فراڈ یا دھاندلی شروع ہو جاتی ہے اور یہ حکومت سازی تک یہ دھاندلی چلتی رہتی ہے. الیکشن فراڈ کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جس طرح آج کل کے زمانے میں یا ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ کسی پارٹی کا جو انتخابی نشان اسے چھین لیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی 77 میں پیپلز پارٹی کے پاس تلوار کا نشان تھا، لیکن بعد میں جب وہ دوبارہ الیکشن ضیاء کے زمانے میں 1985 میں ہوئے تو ان سے وہ نشان لے لیا گیا، ان کو نیا نشان دیا گیا. اسی طرح جو پاکستان کی ایک پاپولر جماعت PTI ہے اس کا جو الیکشن کا جو سمبل ہے اسے لے لیا گیا ہے. یہ بھی ایک فراڈ کا ایک طریقہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ کس سمبل کے تحت لڑ رہے ہیں. لوگوں کو جس سمبل کے ساتھ وابستگی ہے اس سے اس کو دور کر دیا جائے، اور پھر جو لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ان کو ڈرا دھمکا کے جو بھی مطلب کی حکومت ہے اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا. تو یہ جو فراڈ الیکشن کے دن ہوتا ہے یہ الیکشن سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر حکومت سازی یا جس وقت تک پرائم منسٹر شپ یا صوبوں میں وزیر اعلیٰ کی جب تک الیکشن یا سلیکشن نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ جاری و ساری رہتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا فراڈ ہے جس سے کوئی ایک آدمی یا ایک خاندان متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پورا جو ملک ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور ملک کی اکانومی اور ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ ملک جو ہے ایک سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے.